आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। इनकलाबात ज़माना है, अपने होने का सबूत दे रहा है वक्त। क्रिकेट पर प्रोग्राम करना पड़ रहा है, साथ ही साथ हुकूमत वक्त को खराजी अक़ीदत भी पेश करना पड़ रहा है। मेरी मुस्कुराहट आपको ज़ाती तौर पर यह बता रही होगी कि इस वक्त दिल नातवा पे क्या बेचैनी सी गुजर रही है। मेरे साथ मौजूद हैं नासिर हुसैन शाह साहब, सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इम्तियाज़ चांडियो साहब हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान रफ़ी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे रिपोर्टर हैं, इस वक्त मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम के अतराफ़ में। सबा सुल्तान साहिबा वो हमारे साथ मौजूद होंगी। क्रिकेट की रौनकें फ़ाइनली हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि ये सिलसिला तूल पकड़े मुझे याद आ गया कि मुझे सिर्फ इंट्रो देने के बाद और एक ब्रेक का कहा गया था। ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मौजूद मेहमानों से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह साहब की तरफ जाते हैं। शाह साहब, फाइनली पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें लौट आईं। क्रेडिट बहरहाल दिल पे पत्थर रख के सही, लेकिन आपकी हुकूमत को अगर देना पड़े तो आप इस मुबारकबाद को किस तरह वसूल करेंगे? हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आरफीन भाई, आपके सामने ही है कि जब फाइनल दीगर मैचेस पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में होते थे, वो भी हमारे ही शहर हैं, लाहौर या जो भी जहाँ पे मुनक्किद होते थे, लेकिन हमेशा कराची का रुख नहीं होता था। और आज 10 साल के बाद इस हुआ है सिलसिला कि चीफ मिनिस्टर साहब और फिर सब ने जब बात की फेडरल गवर्नमेंट से भी और ख़ास तौर पर पीसीबी वालों से, नजम सेठी साहब का भी, मैं जिस तरह आप कह रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है तारीफ़ करना, इसलिए हम भी नजम सेठी साहब की तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने बिल आखिर ये मेहरबानी की और यहाँ पे ये जो मैच है PSL फाइनल जो है वहाँ पे हो रहा है। हमने मुकम्मल तौर पर उन्हें सपोर्ट किया है, जिसका वो ख़ुद भी बारहा जिक्र कर चुके हैं कि इसको एक फेस्टिवल की तरह हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसके साथ 23 मार्च भी था, तो एक पूरा सिलसिला ही शुरू हो गया। रोड देख लें, रास्ते दीगर जगहों पे। और मैं, क्योंकि आपने PSL का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं इस बात का फ़ायदा भी लूँगा आपके इस चैनल का कि सारी पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, पाकिस्तान के बाहर भी। तो जो भी हमारे स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं या हमारे शायकीन क्रिकेट आ रहे हैं, वो थोड़ा सा सब्र, तहम्मुल, पेशेंस का मुजाहरा ज़रूर करें, क्योंकि इतने बड़े अरसे के बाद ये हो रहा है और फिर जिस सरकमस्टांसिस में हो रहा है, जिस तरह की ख़दशात हैं लोगों के जहनों में, उनको मुकम्मल काबू करने के लिए, पाने के लिए हमें कुछ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट करने पड़े। सिक्योरिटी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे इम्तियाज़ चांडियो साहब से, लेकिन इससे पहले कि हम सिक्योरिटी की टेक्निकलिटीज़ पर जाएँ, सबा सुल्तान नुमाइंदा अब तक इस वक्त मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम पर, उनसे बात करेंगे। सबा, आपको मेरी ऑडियो आ रही है? जी बिल्कुल आरफीन, मैं आपको सुन सकती हूँ। अपने अतराफ़ में इस वक्त कैसा माहौल पा रही हैं? क्या इस वक्त एक वहाँ पे फ़ज़ा है, ज़रा बताएं तो। जी बिल्कुल आरफीन, कराची वालों के लिए बाकी PSL की जो ये सिचुएशन है, ये बिल्कुल ईद के मुतरादिफ कहें तो ये गलत नहीं होगा। कराची में 9 साल बाद जो है इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होने जा रही है, तो उसके बाद जो सिक्योरिटी के इंतजाम हम देख रहे हैं कि तकरीबन 15 दिन कबल ही जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से प्लान तैयार कर लिया गया था। ख़ास तौर पर स्टेडियम और स्टेडियम के अतराफ़ के इलाकों में जो है सिक्योरिटी को मलूज़ खातिर रखा गया है। कराची को न सिर्फ सजाया गया है, लेकिन सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 15,000 एहलकार जो है, जिनमें 8,000 जो है पुलिस के एहलकार होंगे, जबकि 4,500 जो है रेंजर्स के होंगे, दीगर एजेंसीज़ के जो एहलकार होंगे वो स्टेडियम में होंगे, जो बिल्कुल सिक्योरिटी को बिल्कुल समेट कर रखेंगे। साथ ही साथ जो है शटल सर्विस का इंतज़ाम किया गया है लोगों को। जो 6 से 7 पार्किंग जो एरियाज़ बनाए गए हैं, वहीं तक जो है आवाम अपनी गाड़ियाँ जो है वो पार्क करेगी। उसके बाद जो शटल सर्विस के ज़रिए जो है या पैदल चल के जो स्टेडियम तक आएगा। हालांकि तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक किसी भी पर्सनल को अंदर आने की नहीं दी जाएगी। क्या साहब, सर ये मुझे बताइएगा, सिक्योरिटी वगैरह ज़ाहिर है कि इस तरह के मामलात में बहुत ही मद्देनज़र रखना पड़ता है इस तरह के पहलुओं को। अगर हम बात करें फेस्टिविटी के हवाले से, फेस्टिविटी के एंगल से, आप इसे एक इवेंट के इनेकाद को कराची में कैसे देखते हैं?
نہ صرف کراچی لیکن پورے سندھ کے لیے، خاص طور پر جو ایک دروازہ یا ایک بند ہوا تھا سری لنکن ٹیم پر حملے کے بعد، یہ کراچی سمیت پورے ملک میں ایک عالمی کرکٹ کا رجحان خاص طور پر پاکستان میں بالکل دم توڑ گیا تھا. اس میں ایک جان ضرور آ رہی ہے، لیکن اس کے جس طریقے سے ہمیں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر کرنی چاہیے، وہ لاہور کے حساب سے یہاں سندھ میں ہمیں زیادہ دشواری دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اتنی بھاری نفری، اتنی پولیس، اتنی رینجر سب کچھ کرنے کے بعد آپ وہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں. تو میرے خیال میں سیکیورٹی کی وجہ سے، کیونکہ عام شائقین جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں ان کو بڑی تکلیف کا سامنا ہے، خاص طور پر ارد گرد کے لوگوں کو جو نیشنل اسٹیڈیم جہاں وہ خود جایا کرتے تھے عام حالات میں بھی. اب صورتحال تبدیل ہوئی ہے پچھلے 10-15 سالوں میں دہشت گردی کے بعد جو صورتحال رہی ہے. تو ہمیں خاص طور پر میرے خیال میں کہ اگر آپ انٹرنیشنل کرکٹ کو یہاں لانا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی انٹیلیجنس بہتر کریں. آپ سڑکیں بند کرنے کے بجائے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے شہروں میں ہمارے ارد گرد کون سے دہشت گرد ہیں جو آ رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. کیونکہ یہی کھلاڑی دبئی میں بغیر سیکیورٹی کے کھیل رہے ہیں، ہمارے سے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہوائی سفر کرنے سے دور ممالک ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے سیکیورٹی بہتر کر رہے ہیں. ہماری بارڈرنگ فورس ہونی چاہیے، خاص طور پر صوبہ سندھ میں تو کوئی قانون تو ہمیں نظر نہیں آ رہا سرحدوں پر، جو جس کی مرضی آنا چاہے، جو گاڑی بارود سے بھری ہوئی آنی چاہیے آ جائے. اسی لیے یہ آج امیجز خراب ہو رہے ہیں کہ ہمیں اتنی بھاری نفری لگانی پڑ رہی ہے. اور ہم نے میرے خیال میں 9 سال کے بعد اگر کرکٹ کے لیے ایسی سیکیورٹی ہم نے تو پہلی دفعہ دیکھی ہے پوری دنیا میں، یہی یہاں سندھ کے اندر ہو رہا ہے. ناصر حسین شاہ صاحب اپنی مسکراہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. ناظرین، بیورو چیف ہیں کہ حقائق کو بیان کرنے پہ تلے ہوئے ہوں کہ یہاں بریک لینا پڑ رہا ہے. اسی کے ساتھ یہاں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. جمہوریت پھل پھول رہی ہے، پاکستان میں کرکٹ ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن امتیاز صاحب جو ہے ہمارے بیورو چیف، ان کو اعتراض ہے. انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے ان کو دہرا کر آپ کو بور کرنے کے بجائے میں ناصر حسین شاہ صاحب کے پاس جاؤں گا. سر، جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں کسی پل بھی اس میڈیا کو چین نہیں ہے، آپ اس کا منہ کس طرح سے بند کریں گے؟ دیکھیں، حالات جو ہیں اس وقت ان کے پیش نظر یہ سب چیزیں سیکیورٹی ارینجمنٹ رکھنا پڑے. بلکہ ابھی صبح بتا رہی تھیں کہ 8,000 پولیس اہلکار اور 4,000 رینجرز کم و بیش اتنے ہی. ابھی کچھ دن پہلے ہی لاہور میں اس کا سیمی فائنل ہوا ہے. ان کے اعداد جو بتائے گئے تھے میڈیا پہ ہی تھے کہ 16,000 تو صرف پولیس اہلکار وہاں پہ تعینات کیے گئے تھے. تو حالانکہ لاہور اور کراچی کا کافی وہ کہا جاتا ہے کہ بڑا فرق ہے، سب کچھ ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی جو ہے پی سی بی اور پھر آئی سی سی والے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اور خاص طور پر جس طرح یہ باہر کی دنیا میں ہے کہ جی حالات بہت خراب ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ٹیموں میں جو فارینر ہوتے ہیں کھلاڑی، بڑی ٹیموں کے جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ باہر تو کھیلتے ہیں دبئی میں، لیکن جب پاکستان میں میچز ہوں تو وہ یہاں آنے سے کتراتے ہیں اور نہیں آتے کچھ لوگ ان میں سے. اسی وجہ سے اس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ ان کا اعتماد بڑھے اور وہ لوگ آئیں. جس طرح بھی اسی پی ایس ایل کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم آ رہی ہے اور اپریل کے اوائل میں ہی ان کی یہاں پہ T20 میچز ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں سب کرنی پڑتی ہیں. اور میں آپ ہی کے توسط سے اپنے شہریوں سے معذرت بھی کرتا ہوں اگر کہیں پہ کسی کو کوئی رکاوٹ یا کوئی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوں، لیکن کیونکہ ایک بڑے مقصد کے لیے تاکہ یہ ایکٹیویٹی بحال ہوں. اور اس سے یہ صرف نہیں جاتا کہ صرف کرکٹ کی ایکٹیویٹی، اور بہت اچھا ہمارا سافٹ امیج جاتا ہے پوری دنیا میں کہ اب یہ بڑے ایونٹ یہاں پہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی ایک تسلسل رہا ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے ایونٹ بھی ہوئے ہیں جب سے یہ صورتحال یہاں کی بہتر ہوئی ہے. تو یہ بھی اسی کی ایک سلسلہ ہے. اور ہم لوگ اس کو آپ نے جو فیسٹیوٹی کی بات کی، تو سیکیورٹی وتھ فیسٹیوٹی، سیکیورٹی فار فیسٹیوٹی، تو اس پہ تھوڑا بہت ہوگا. اور میں یہی عرض کروں گا سب سے جو اسپیکٹیٹرز یا شائقین کرکٹ آ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا پیشنس سے کام لیں. ٹکٹ والے ہی آئیں، جو وہاں پہ ہم نے پارکنگ بنائی ہوئی ہے وہاں سے شٹل کے ذریعے ان کو وہاں پہ بھیجا جائے گا اسٹیڈیم.
اور پھر وہاں بھی جو خواتین ہیں، فیملی ہے، بچے ہیں یا کچھ معذور لوگ آتے ہیں، سینئر سٹیزنز ہیں، تو ان کے لیے تو دوسرا پھر وہاں سے بھی شٹل ارینج ہے جو نعمان رفیق ہمارے ساتھ ہیں نمائندہ، تو ان سے پوچھے لیتے ہیں۔ نعمان، یہ مجھے بتائیے گا اس وقت وہاں پہ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ؟ فیسٹیوٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، فیسٹیوٹی ود سیکیورٹی، جیسے ناصر حسین شاہ صاحب نے فرمایا، سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ اور دوسرا، شہر کے کچھ بڑے اسپتال بھی اسی ایک سڑک کے آس پاس واقع ہیں، وہاں پہ یہ جو ٹریفک کلوجر وغیرہ ہوگا تو وہاں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا آلٹرنیٹ لیے گئے ہیں؟ جی، اس وقت جو صورتحال ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک پبلک کا جو بڑا رش ہے وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے، کیونکہ اسٹیڈیم کے اطراف کے اندر کچھ روشنیاں یہاں پر پیدا کی گئی ہیں اور یہاں پر کچھ ایسے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ لوگ درجوگ جو ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں اور وہ تمام تر جو یہاں پر تیاریاں کی گئی ہیں اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جو سیکیورٹی انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں وہ انتہائی سخت ہیں، لیکن تاحال جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ جو سیکیورٹی پلان پولیس کی جانب سے دیا گیا تھا اس پر عمل درآمد شروع نہیں ہوا ہے۔ جو ٹائمنگ ہمیں بتائی گئی اس کے مطابق ہم اپنے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ آج رات 12 بجے وہ تمام تر گلیاں جو اس شاہراہ کے اوپر جو مختلف شاہراہیں جو اسٹیڈیم کی طرف آ رہی ہیں اور جو اسٹیڈیم کی طرف آنے والی جو مختلف گزرگاہیں ہیں ان کو باقاعدہ کنٹینر لگا کر کلوز کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد صبح 6 بجے بتایا جاتا ہے کہ وہ تمام تر راستے جو اسٹیڈیم کی طرف آ رہے ہیں ان وہ بڑے راستوں کو بھی صبح 6 بجے جو ہے وہ کلوز کر دیا جائے گا۔ جو اس وقت ہلچل یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، پبلک ایک بڑی تعداد کے اندر دکھائی دے رہی ہے، تو اس وقت جب یہ تمام تر انتظامات بروئے کار لائے جائیں گے اس وقت ہم یہ کہہ سکیں گے کہ کوئی چڑیا پر بھی نہیں مار سکے گی۔ یہاں پر صرف ان لوگوں کو آنے کی اجازت ہوگی جن کے پاس باقاعدہ ٹکٹ ہوگا یا وہ لوگ اس اسٹیڈیم کے قریب آ سکیں گے جن کی یہاں پر رہائش موجود ہے۔ اس کے لیے بھی پراپر ایک جو پلان ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے۔ وہ تمام تر جو شٹل سروس جہاں پر رکھی گئی ہے، جہاں پر کار پارکنگ رکھی گئی ہے، وہاں سے باقاعدہ شٹل جو ہے وہ ان شائقین کو لے کر آئے گی اور ایک مخصوص ایریا باقاعدہ اس اسٹیڈیم کے قریب ان کو فراہم کیا گیا ہے جہاں پر شٹل سروس جو ہے وہ تمام تر شائقین کو اتار دے گی اور یہ تمام تر شائقین جو ہے پیدل چل کر جو ہے وہ اسٹیڈیم کے اندر داخل ہوں گے۔ نعمان، جو آپ بتا رہے ہیں کہ آس پاس کی سڑکوں کو کنٹینر رکھ کے بند کر دیا جائے گا، یہ بات تو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اسٹیڈیم جائیں گے پیدل چل کے، یہ تو صحت مند ہوں گے، لیکن وہ ایمرجنسی جو وقت اور تاریخ دیکھ کر کے نہیں آتی اور وہ جو مریض آس پاس اس ایک سڑک سے گزر کر وہاں تک ان اسپتالوں تک پہنچتے ہیں نارملی، آپ کے خیال میں کل ان کے ساتھ کیا پیش ہونے والا ہے؟ یعنی کل ان کے گزرنے کے لیے کوئی باقاعدہ راستہ وغیرہ دیا گیا ہے، کوئی آلٹرنیٹ لیا گیا ہے یا وہ بھی اسی رگڑے میں آئیں گے؟ نہیں، بالکل ان کو تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑے گا، لیکن یہاں پر یہ ضروری اعلان یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا ہے کہ وہ تمام تر لوگ جو کسی مریض کو لے کر یہاں پر جو موجود 2 بڑے ہاسپٹل یہاں پر موجود ہے، جس کے اندر آغا خان ہاسپٹل ہے، لیاقت نیشنل ہاسپٹل ہے، اگر وہ لیاقت نیشنل ہاسپٹل یا آغا خان ہاسپٹل آنا چاہتے ہیں تو ان کو باقاعدہ راستہ دیا جائے گا، لیکن اسی صورت میں راستہ دیا جائے گا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی مریض موجود ہے یا ان کو کسی ایمبولنس کے ذریعے جو ہے وہ اس ہاسپٹل میں لایا جاتا ہے۔ یہاں پر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں یہاں پر پرائیویٹ کنوینس کے ذریعے ہی لوگ کافی بڑی تعداد کے اندر یہاں پر ان ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں، تو یہ تمام تر انتظامات اور کے اوپر جو لوگ یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں ان کو واضح طور پر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر وہ کسی گاڑی کے اندر مریض دیکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو آغا خان ہاسپٹل یا لیاقت نیشنل ہاسپٹل جانا ہے تو وہ تمام تر راستے جو اس صورتحال کے اندر بند کر دیے جائیں گے، ان راستوں سے بھی وہ جو ہیں وہ ہاسپٹل تک پہنچ سکیں گے۔ یہ تمام تر انتظامات ہیں جو یہاں پر کیے گئے ہیں۔ ایک خاص جو میں معلومات اپنے ناظرین کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ گرد و نواح یعنی کہ یہ اسٹیڈیم کے گرد و نواح کے اندر جو رہائش پذیر لوگ ہیں ان کے تمام تر گھروں پر جا کر باقاعدہ یہ اعلان ان کو سنایا گیا ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ جب مہمان جو ہیں وہ جو کرکٹ ٹیمیں ہیں جب اسٹیڈیم کے اندر پہنچ جائیں گی اور جب سے یہ انتظامات کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس کے بعد سے وہ نہ تو اپنا گھر کا دروازہ کھول سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر کی کھڑکی جو ہے اس کو کھول کر باہر کے نظارے دیکھ سکیں گے۔ یہ واضح احکامات یہاں پر تمام تر لوگوں کو دیے گئے ہیں کہ وہ نہ کھڑکی کھولیں گے اور نہ ہی دروازہ کھولیں گے۔ اگر وہ اس صورت کے اندر کوئی کسی بھی کوئی بھی صورت کے اندر وہ کھڑکی کھولتے ہیں یا دروازہ کھولتے ہیں تو ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے، لیکن تاحال ابھی تک نعمان ذرا ایک منٹ میرے ساتھ رہیے گا۔ ناصر حسین شاہ صاحب موجود ہیں۔ ناصر صاحب، مطلب ایک ہی دفعہ صرف
کاروائی پوری کر دیں, جان چھوڑیں. مطلب یہ تو عجیب قسم کی بات ہے. فیسٹیوٹی تو بہت اچھی بات ہے. پروگرام کے آخر میں ایک شیلڈ بھی میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گا کہ اس کا انتظام بھی رکھے, جو ہم اب تک کی جانب سے آپ کو پیش کریں گے اتنے بہترین انتظامات پر. سر یہ مجھے بتائیے, ایک ونڈو آف اپارچونٹی تو یہاں کھلتی ہے ان مریضوں کو سہولت دینے کے نام پر جو اپنی گاڑیوں میں, پرائیویٹ گاڑیوں میں مریضوں کو لے کر کے جاتے ہیں. یہاں ایک دہشت گردی کا خدا نخواستہ ایک ممکنہ پہلو بھی ہو سکتا ہے. سیکیورٹی اداروں کو اور خاص طور پہ حکومت سندھ کو اس ایک طرف بھی دیکھنا ہوگا. سوال نمبر 2, یہ جو نعمان نے انکشاف فرمایا, جو ظاہر ہے آپ من گھڑت بات تو نہیں کہہ سکتے, اتنی بڑی بات, آپ مجھے یہ بتائیے یہ کون سے ملک کا دستور ہے, یہ کون سی دنیا کا دستور ہے؟ مطلب ڈیرن سیمی, کیا نام ہے اس کا, مجھے تو نام بھی نہیں پتا, یہ اس کے بدن میں جو لہو ہے وہ میرے لہو سے قیمتی کیوں کر ہے؟ اس پہ پہلے تو بات ہو جائے. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ جس طرح نعمان صاحب بتا رہے ہیں, ایک تو جتنی ایمبولینسز ہیں وہ اس چیز سے مستثنیٰ ہیں. پھر اگر کوئی واقعی کوئی مریض جا رہا ہے کسی پرائیویٹ گاڑی یا کسی بھی گاڑی میں تو اس کو بھی ان چیزوں کی اجازت ہے, اور جو وہاں کے قریب و جوار میں جو رہنے والے ہیں ان کو بھی ظاہر ہے آنے جانے کی اجازت ہوگی. یہ میں بھی کوئی ایک دو اس طرح کے گھروں کو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی بات ہو کہ کھڑکی بھی نہ کھولیں وہ بھی ہو, لیکن میں بھی جو اس طرح کی جگہیں ہیں جو اسٹیڈیم کے اس میں یا وہ جو قریب والا راستہ ہے اس کو میں بھی سیکیورٹی کی وجہ سے کسی کو کہا گیا ہو, مجھے نہیں اس بات کا علم, یا جن میٹنگز میں بیٹھا ہوں اس میں یہ بات کبھی بھی نہیں لائی گئی سامنے کہ ان گھر والوں کو بالکل ہی کوئی منع کر دیا جائے گا کہ کوئی دروازہ نہ کھولیں یا کوئی کھڑکی نہ کھولیں. تو مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. اگر نعمان بھائی نے یہ بات کی ہے میں اس کو چیک کر لیتا ہوں, اور یہ واقعی اس طرح کی جو اگر بات ہے تو وہ زیادتی ہوگی اور ایسا نہیں ہونے دیں گے. امتیاز صاحب, سر یہ مجھے بتائیے, ہم بالکل اختتامی مراحل میں پہنچ چکے ہیں, حکومت کی جو ہے وہ دست شفقت مل گیا, کراچی میں فیسٹیوٹی کا ماحول بھی لوٹ آیا, پاکستان کے لوگ اب کل ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ بھی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, سیکیورٹی ارینجمنٹس بھی موجود ہیں, حکومت کی ول بھی ہے, ریاستی ادارے بھی فیسیلیٹیٹرز ہیں, سب کچھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ پہلو بھی ہے جس کی طرف نعمان نے بھی اشارہ کیا, ناصر صاحب کا جواب بھی اس کے اوپر آ گیا. آپ کے خیال میں اس طرح کے ایونٹس کو پلان کرنے سے پہلے جب ہم ایگزیکیوشن کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ان سارے معاملات کو مد نظر رکھنے کے لیے جو دشواریاں ہوتی ہیں حکومتی صفوں میں, اس کو اوورکم کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا تھا جو ہم نہیں کر پاتے یا ہم سے غفلت ہو جاتی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ نور العارفین, دیکھیے پہلی بات یہ کہ یہ غیر اعلانیہ کرفیو لگا کے اور 22 کروڑ سے زائد اخراجات کر کے کراچی کو ایک رات کی دلہن بنا کے جو پروگرام کیے جا رہے ہیں میں ان کے خلاف ہوں. ویسے صحیح بات ہے, ناصر صاحب ہمیشہ ایسے چیزوں کا نوٹس لیتے ہیں جو عوام کو تکلیف ہوتی ہے تو وزیر اعلیٰ صاحب یا جو دیگر حکام کو بتانے کے ان کے نالج میں لاتے ہیں. لیکن شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری میں جو پولیس خود کرتی ہے وہ زیادہ خراب. آج تک ان 6-7 دنوں سے یا 1 مہینے سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ کراچی میں یہ فائنل ہوگا, تو پولیس نے آج تک یہ کام کیوں نہیں کیا کہ اس گھر میں رہنے والا کوئی مشکوک شخص نہیں ہے, یہ بھی سٹیزن ہے, اس کو اپنے گھر سے چھت سے بھی پروگرام دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو ان کا فیلیور ہے کہ آپ نے اب تک ان گھروں کی نشاندہی نہیں کی جو مشکوک ہیں, جو خراب صورتحال. پہلے تو لوگ درختوں کو لٹک کر دیکھا کرتے تھے, کھیل چھتوں پر چڑھ کے کھیلا کرتے تھے. یہ تو محرم الحرام کی سیکیورٹی ہم دیکھتے ہیں, پھر عید میلاد النبی کی سیکیورٹی دیکھتے ہیں, اب اس کے بعد یہ کرکٹ بھی اس طریقے سے ہوگا تو یہ پاکستان کے لوگ جائیں کہاں؟ اور دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے انہوں نے سارا ارینجمنٹ کیا ہے, یہ ارینجمنٹ خوشی سے زیادہ باعث تکلیف ہو رہا ہے. مطلب آپ پروگرام کریں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 6000 لوگ یہ رہ رہے ہیں, یہ 6000 لوگ کلیئر ہیں, کلیئرنس ہے ان کی ہونی چاہیے. وہ اگر چھت پہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے, ان کے گھر کے برابر میں آپ پروگرام کریں اور ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دیوار تک بھی جائیں. یہ کس قسم کا فیئر ہے, کس قسم کی سیکیورٹی ہے؟ تو اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے. حکومت سندھ اس کی میزبانی کر رہا ہے, ان کو اس معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پولیس کو پولائٹ رہنا چاہیے, رینجرز ہو, یہ آپ نے جو بات کی ہے ان کو شہریوں سے بدتمیزی کا اختیار نہیں ہونا اسے ٹاک آف دا ڈے کہا جائے گا. اور یہ انتہائی متنازع بیان ہے جس کی جو ہے صداقت پر, حرف صداقت پر بہت زیادہ اعتراض ہے مجھے. اسی اعتراض کے ساتھ عرض کر دوں جی دیکھیں بالکل سب کے ساتھ سب صحیح طریقے سے پیش آئیں گے, اور خاص طور پر ڈی جی رینجر صاحب نے اور آئی جی صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایت پر سب کو یہ میسج کر دیا گیا ہے کہ خوش اخلاقی سے سب سے ملنا ہے. جو بھی بات ہو یہ نہیں ہو کہ بالکل اس طرح کی کوئی روڈنیس یا کوئی کرفیو کا سما, ایسا بالکل نہیں ہے.
اور جو نعمان بھائی نے بات کی کسی کو منع کیا گیا ہے اس کی میں ابھی بات کر لوں گا آئی جی صاحب سے بھی اور ڈی جی صاحب سے بھی کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے، لیکن سیکیورٹی اپنی جگہ پہ ہے اور یہ حالات جو ہیں یہ کوئی نارمل حالات نہیں ہیں. دشمن ملک جو ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی ایونٹس ہوں، اور پھر آپ کو پتہ ہے یہاں بھی بہت دہشت گردی کی سچویشن رہی ہے، تو اس کے لیے تھوڑی بہت تکلیف سیکیورٹی کین ضرور ناٹ بی ہے، کمپرومائزڈ. لیکن کسی کے ساتھ بدتمیزی یا اس طرح کا برتاؤ کی اجازت کسی کو بھی نہیں. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.